आदाब दोस्तों, प्यारे तलबा। फिराक गोरखपुरी की आखिरी गज़ल आपके रूबरू, और ये 25वीं गज़ल है जो आज हम निसाब में पढ़ रहे हैं। निसाब है BA पार्ट 1 जनरल उर्दू सेमेस्टर 1 का, और बाकी निसाब के भी जैसे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं सेमेस्टर 3, 4 और 5th 6th का भी इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उनकी वीडियोस, उनके सेशंस आप तक पहुंचाए जाएं। फ़िलहाल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हमारा टारगेट है, और आप इसको फॉलो करिए ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अपना रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, 360 या 480 पे कर लें, और चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा जैसे आप कर रहे हैं। बहुत से तलबा, प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उससे ये होगा कि जहां ये वीडियो 1 या 10 या 20 लोग देखते हैं तो वहीं पे ये कहीं देख सकते हैं बैक वक्त। इसमें कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं है कि कम लोग ही देखें, तो अगर आप भी किसी तक बात पहुंचा सकते हैं तो ये एक अच्छी बात रहेगी। फिराक की गज़ल है जी, इसमें मैंने कॉफ़ी वगैरह को कुछ हाइलाइट्स नहीं किया है, ना मैंने किसी सुर्खी में किया है। आप ख़ुद कॉफ़ी नीचे लिखेंगे, अगर नहीं समझ आ रही है इसकी कॉफ़ी क्या है तो मैं ज़रूर उसमें से आपकी रहनुमाई करूँगा। रुकी रुकी सी शबे मर्ग ख़त्म पर आई, वो पो फूटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। शबे मर्ग, मर्ग बोलते हैं मौत को, मौत की रात, कि रुकी रुकी सी जो मौत की रात थी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो सख्त रात थी। आप आज़ादी के हवाले से शेर को ले सकते हैं कि इंसान पर उस वक्त जो अंग्रेज़ों ने, फ़रंगी कौम ने जो जुल्म ढाए थे कि वो एक मौत वाली रात से कम नहीं थे। कई बार हमारे साथ बड़ी मुसीबत की रात अगर गुजर जाए, मुश्किल की रात गुजर जाए तो हम बोलते हैं मौत की रात थी। तो उस तरह का कुछ मजमून यहाँ फिराक गोरखपुरी कहते नज़र आ रहे हैं कि रुकी रुकी सी शब मर्ग ख़त्म पर आई, कि जो शब रुक चुकी थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, अब ख़त्म होने पे आई है। वो पो फूटी, यानी वो रोशनी फूटी और नई ज़िंदगी नज़र आई, तो हमें भी नई ज़िंदगी नज़र आने लगी, हमें भी राहत की सांस हमने ली और हमें नई ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी नज़र आई। गोया हम भी ख़तरे से बाहर आए, हम भी डर और खौफ से बाहर निकल कर आए। ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ भी देंगी न साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर आई। अब देखिए, उसकी राह गुजर को शायर ने कितने शदीद अल्फाज में लिया है कि उसकी राह गुजर, वो दुश्मन की राह गुजर भी हो सकती है, और जैसे बादसूर हम महबूब के हवाले से कह रहे हैं उसका भी हो सकता है। परछाइयाँ हमेशा इंसान के साथ रहती हैं, इंसान कहीं भी भागे, अगर धूप है तो परछाइयाँ ज़रूर होंगी और वो साथ ही रहेंगी। लेकिन शायर ने इस शिद्दत के एतबार से ये कहा कि परछाइयाँ भी वहाँ साथ आपका नहीं देंगी, क्योंकि हमें अपनी परछाई देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, हम इतने खौफ और हरास में हो जाएंगे। और शायर कहता है कि मुसाफिरों से, जो उसकी गली की तरफ जा रहे हैं या जो दुश्मनों के करीब जा रहे हैं, उन्हें ये कह दो कि भाई अब ऐसा होने वाला है कि कोई साथ नहीं देगा। परछाइयाँ साथ न देंगी से मुराद कोई भी साथ नहीं देगा, आपके अपने भी आपका साथ नहीं देंगे। अब तो आपको खुद अपनी जान किसी तरीके से वहाँ से बचा कर निकलना है। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं है, इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर इन निशार से निकलूँगा ताकि आप तक कंसेप्ट पहुँच जाए। फिर भी अगर किसी शेर में आप तफसीलन जाना चाहें तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकें। फ़ज़ा तबस्मे सुबह बहार थी लेकिन, पहुँच के मंजिल जाना पे आंख भर आई। मंजिल जाना, जाना की मंजिल, महबूब की मंजिल, कि फ़ज़ा जो थी वो बहार की बड़ी मुस्कराहट वाली थी, तबस्सुम वाली थी। बहार का मौसम था, बड़ी खुश दिली थी, खुश फहमी थी और मुस्कराहट थी। लेकिन जब हम मंजिल जाना पे पहुँचे, महबूब की मंजिल पे पहुँचे, तो हमारी आंख आंसू से भर आई। अब आंसू से भर आई, उसके क्या वजह हो सकती है? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि हम तो बड़े खुश तबीयत थे कि आज हम महबूब से मुलाकात करेंगे, आज बहार का मौसम है, फूलों का मौसम है और वो भी अच्छी बात करेगा और हम शादमां और खुश व खुरम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महबूब ने कुछ ऐसी बात कर दी
کہ جس کی ہماری آنکھ بھر آئی. یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے جب محبوب کو دیکھا تو وہ بڑی خستہ حالت میں تھا، جس کو ہم چاہتے تھے کبھی تو وہ ہمیں نہیں ملا، لیکن آج جب اس کو ہم نے دیکھا تو وہ بڑی خستہ حالت میں تھا، تو اس لیے بھی ہماری آنکھ بھر آئی. اب دیکھ لیجئے گا، جس طریقے سے آپ شعر کو کھول سکتے ہیں اس طریقے سے اس پہ کام کریے گا. چوتھا شعر چلیے جی. کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی، حیات و زندگی. کسی کی بزم طرب ہوتی ہے بڑی خوشی والی بزم، محفل، گانے بجانے والی محفل، لغوی معنی ہیں اس کے، جہاں پر خوشیاں ہوں وہاں زندگی بڑھتی تھی، زندگی مل رہی تھی. زندگی بڑھتی سے مراد یہ تھی کہ جو بھی دکھی انسان وہاں جاتا تھا، پریشان انسان وہاں جاتا تھا تو وہ ایک خوش ہو کر نکلتا تھا. اور انسان زندگی اسی کو کہتا ہے جس میں انسان کو خوشی میسر ہے. غم میں تو انسان کہتا ہے کہ ہم جیتے جی مر گئے ہیں، لیکن شاید کہتا ہے کہ جب اس کی بزم طرب وہاں حیات ملتی تھی، زندگی ملتی تھی، انسان کو خوشی ملتی تھی. امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی، لیکن وہاں وہ خوشی لینے والے جو لوگ تھے وہ وہاں پہنچے تو ان کو موت بھی نظر آ رہی تھی کہ بھئی موت بھی آ سکتی ہے. اور ہم اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موت تو ہر حال میں آنی ہے، چاہے آپ خوش ہیں، چاہے آپ بہت اچھے صحت یاب ہیں، تو موت جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے، کہیں موت بھی نظر آ سکتی ہے. یا یہ بھی کہہ لیں کہ بزم طرب اس خوشی کی محفل میں سب کو خوشیاں مل رہی تھیں، زندگی مل رہی تھی، لیکن جو عاشق وہاں پہنچے، امیدوار وہاں پہنچے تو ان کو وہاں بھی خوشی میسر نہیں آئی، ان کو وہاں بھی موت کا اور مایوسی کا عالم جو تھا نظر آنے لگا. اب یہ تو یہ ہے کہ کون کس محفل میں کس نیت سے جاتا ہے اور وہ وہاں کتنی خوشی میسر کرتا ہے. آپ خود محسوس کرتے ہوں گے، کبھی کسی محفل میں آپ گئے، کسی پروگرام میں آپ گئے، وہیں پہ 10 لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہم نے مزہ کیا، بہت مزہ کیا، بہت خوشی مسرت ہمیں محسوس ہوئی، اور وہیں آپ کو 2 لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو بولیں گے نہیں بالکل یہ اچھا نہیں تھا، آج ہم نے آ کر یہاں پر غلطی کی. کہ ہر انسان کا جو اپنا تجربہ ہوتا ہے یا جس طریقے سے وہ دوچار ہوتا ہے اس طریقے سے وہ بیان کرتا ہے. لیکن اس شعر میں شاید نے پھر وہی کہا ہے کہ بھائی جو وہ امیدوار تھے، جو عاشق تھے، جو خواہشمند تھے، جو آرزو مند تھے، تو ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی. کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بھار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی. کہ یہ انسانیت جو ہے، اس کا جو بوجھ ہے یہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ بوجھ بھی کون اٹھا سکتا ہے؟ تیرے عاشق. اس میں سے آپ اچھا خاصا جو ہے مفہوم نکال سکتے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں اپنے لیے جیتا ہے. وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بنائے، اپنی چیز کیسے بنائے، خود کیسے کھائے، خود کیسے پہنے، اور کبھی دوسرے کے لیے نہیں سوچتا، جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں. یہ انسانیت کا ایک بھار ہو جاتا ہے. انسانیت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے، آپ کے پاس بہت کم ہے کھانے کو کچھ، لیکن آپ کے ساتھ ایک اور شخص ہے وہ بھی بھوکا ہے، آپ اس کو بھی آدھا دیں اور خود بھی کھائیں. لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے، یا ایسا کوئی کرے گا بھی نہیں، وہ تو خود کھا لے گا. تو شاعر کہتا ہے، فراق کہتے ہیں کہ انسانیت کا بھار ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر یہ بھار بھی کسی نے اٹھایا تو یہ تیرے عاشق ہیں. میں محبوب تیرے عاشق تو اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں، یہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، یہ خود کو گھاٹا رکھ کر تجھے فائدہ دینے والے ہیں. یہ صرف انہی کا کام ہے، یہ ہر انسان کا کام نہیں ہے. آخری شعر دیکھیے جی، بہت مشہور شعر ہے فیض کا، فراق گورکھپوری کا. ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. کہ وصال ہوتا ہے ملاقات، دوشیزگی ہو گیا بالکل تازگی. لوگ بھی معنی میں نے لکھے ہیں کنوارا پن، جوانی، نکھرنا. کہ جب وصال سے پہلے، ملاقات سے پہلے تو بڑے عاشق جو ہے بڑا مرجھایا ہوا تھا، جیسے ہم کسی چیز کی طلب میں ہوتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، چہرہ اتر رہا ہوتا ہے، اور اس تجسس میں اور اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کیا پتہ وہ چیز ہمیں ملے یا نہ ملے. لیکن جب مل جائے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس کے چہرہ جو ہے کھلکھلا اٹھتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی خوش بندے کو دیکھو گے جس کو کچھ خوشی میسر ہوئی ہو، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کو کیا خوشی میسر ہوئی ہے، تو اس کی جو ہے اس کا چہرہ بیان کر رہا ہوگا کہ اس کو خوشی میسر ہوئی ہے. اور وہیں شاعر یہ کہتا ہے کہ
وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، اے میرے دوست، تو اپنی ملاقات کے بعد اپنا شیشہ تو ذرا دیکھ لے کہ تیرا جو جمال تھا، تیرا حسن تھا، وہ اور نکھر گیا ہے، تو اب وہ چہرے سے لگ رہا ہے۔ میر کا ایک شعر ہے بہت مشہور، محفل میں پڑھا جاتا ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یا غالب کا شعر ہے کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم اس کو تو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ یعنی دیکھنے پر، دوست کے ساتھ ملنے پر بہت سے اشعار جو ہیں شعراء نے کہے ہیں، مختلف طریقے سے کہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اچھی خاصی دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس طرح کے شعر آپ دیکھیے کہ شعراء کے اشعار میں کس طریقے سے جو ہے امتیاز ہوتا ہے ایک مضمون کو بیان کرنے میں۔ تو بہرحال یہ تھی فراق گورکھپوری کی 5 غزلیں۔ آپ اشعار ضرور یاد کریے گا، سبھی شعراء کے اشعار آپ یاد کریے گا، اور سبھی غزلیں یاد کریے گا۔ 5 غزلیں یاد کرنی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اور اگر نہیں کر پاتا ہے کوئی بچہ 5 غزلیں یاد ہر شاعر کی، تو کم سے کم وہ منتخب اشعار ضرور یاد کرے گا، کیونکہ کالج میں آپ یاد کر لیں گے، یہ زندگی بھر کام آئیں گے۔ کالج سے نکلنے کے بعد اشعار یاد نہیں ہوتے ہیں، پھر انسان میں وہ کمی رہ جاتی ہے۔ اور اگر آپ اردو میں ایم اے نہیں بھی کرتے ہیں، اور جیسے سبھی تو کریں گے بھی نہیں ایم اے، تو آپ کہیں بھی جاؤ گے، کیونکہ اردو تو بی اے میں آپ نے پڑھ لی ہے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ اشعار پوچھے جائیں گے۔ کبھی تو انٹرویو میں ایک مصرع بولتے ہیں انٹرویو لینے والے، اور آپ کو دوسرا مصرع بولنے کے لیے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی شعر سناؤ، اور وہاں بچے غلط شعر پڑھتے ہیں تو اسی پر ان کے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ آپ کم سے کم ہر شاعر کے 10 شعر تو یاد کر لیں، ان کی اچھی تفسیر میں بولوں گا وہ آپ کو آنی چاہیے، کہ آپ شعر بولیں اور پھر اس پہ آپ بات کر سکیں۔ حالانکہ میر اور غالب اس نصاب میں نہیں تھے، آپ میر اور غالب پہ بھی کم سے کم 10 15 شعر یاد کریں۔ وہ لوگ جو میں کہتا ہوں ایم اے میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے جو ایم اے اردو کریں گے تو ان کو سبھی غزلیں سبھی یہ یاد کرنی چاہیے، تاکہ جب وہ آگے جا کر کبھی بھی کوئی تحریر لکھیں گے تو اس میں وہ خوب طریقے سے دلائل دے سکیں، حوالے دے سکیں، اور ان کے پاس مواد کی کمی نہ آئے کبھی بھی۔ وہ فراق کو مختلف پیراؤں میں پیش کر سکیں، وہ دوسرے شعراء کو جنہوں نے ہم نے پڑھا ہے ان کو ان کے اشعار کی بنیاد پر وہ ان پر بات کر سکیں۔ یہ ہوتا ہے شاعری پڑھنے کا مقصد، اور اس سے بھی زیادہ اور بہت کئی مقاصد ہیں شاعری پڑھنے کے، اور بہت فائدے ہیں، اسی لیے تو لوگ شاعری زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ آرام سے شعر کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ وہ بات اگر یہی بات ہم نثر میں کہہ دیں، ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھا ہے دوست، تیری جمال کی دوشیزگی نکھر آئی، اگر یہی نثر میں ہم کہہ دیں کہ بھئی میرے دوست، آپ نے جب ملاقات ہو جائے اپنے دوست کے بعد، اس کے بعد ذرا آئینہ دیکھ لینا، تیرا جمال تو اور خوبصورت بن کے سامنے آ گیا تھا، اور ہم سب دیکھ کے حیران تھے کہ تو اتنا خوش کیسے ہوا۔ یہ نثر آپ کو یاد نہیں رہے گی، لیکن یہ شعر کے 2 مصرے آپ کو یاد رہ جائیں گے۔ تو اب اس طرف سے ابھی صرف فراق گورکھپوری پہ ہم نے ایک بات کرنی ہے، ایک ایکسکلوزیو سیشن جو ہے اس پہ رکھیں گے، اور ایک حسرت موہانی پہ۔ تو شاعری والا پورشن جو ہے ہمارا ختم ہے، 50% ختم ہو چکا ہے۔ آپ مزید جو ہے کچھ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کر دیجئے گا، میسج کر دیجئے گا، اور اس کو ضرور چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ اور بھی اسٹوڈنٹ اس میں جڑ سکیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔